अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए आपका फेवरेट सिलसिलेवार नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 84, जिसको आपके लिए तहरीर करी है SG। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो सके। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 84 की तरफ। जहेज से तो साफ मना कर दिया गया था, लेकिन शादी की तैयारियां दोनों तरफ से ज़ोर शोर से जारी थीं। बल्कि ताहिरा और हुमैरा लोग शॉपिंग पे जाते हुए रास्ते से सामिया को भी ले लेते, क्योंकि दादी तो हर बार इनकार कर देती कि भाई मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब इस उम्र में बाज़ारों के चक्कर काटूं। अलबत्ता वो खुश थीं कि उन्हें अपनी पोती के लिए एक अच्छा लड़का, अच्छा ख़ानदान मिल गया है और वो खुदा की बेहद मशकूर थीं। महीना गुजरते पता ही नहीं चला था शादी में बस एक ही हफ्ता बचा था कि शाजिया और सुल्तान भी 2 हफ्ते के लिए फिर से पाकिस्तान आ गए थे। अब उनके लिए आना मुमकिन नहीं था, लेकिन जहांगीर भाई के लिए वो आ गई थी कि अहमद उनका इकलौता बेटा है। और फिर भतीजे और भाभी के दिल में भी ये बात ना जाए कि एहतशाम की शादी के लिए तो आ गए थे और अब बहाना बनाया। आज शाजिया की आमद पर सामिया और दादी की भी घर पर दावत की गई थी ताकि वो भी एक बार सब घर वालों को मिल सके। घर में तो जैसे जश्न का समा था। सबसे ज़्यादा खुश तो सारा थी, जो मामा बाबा से मिलकर खुशी से चहक रही थी। शाज़े को भी लड़की पसंद आई थी। कुछ देर गपशप के बाद सब खाने की मेज़ पर जमा थे, लेकिन आज एहतशाम की कोई खबर नहीं थी। सारा ने बारहा उसका नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर भी बन जा रहा था। पता नहीं आज एहतशाम कहाँ रह गया है, मोबाइल भी ऑफ़ किया हुआ है। मुझे तो बहुत फ़िक्र हो रही है सरमद साहब, अल्लाह पाक मेरे बेटे को अपनी अमान में रखें। हुमैरा परेशान हो रही थी। सिमी कह रहा है कि वो किसी ऑफिशियल मीटिंग में बिज़ी है, इसलिए नंबर ऑफ होगा। बस अब आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो ठीक है। सरमद साहब ने सिमी को कॉल करके पूछने के बाद हुमैरा को इत्तला दी। शुक्र है, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता चला। खाना तो तैयार है, ठंडा हो जाएगा और एहतशाम के इंतज़ार में पहले ही लेट कर दिया है हमने। हुमैरा ने फिर से सवाल दागा। हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग हो। इतना लापरवाह या गैर जिम्मेदार तो कभी नहीं था। बस कोई ज़रूरी काम होगा, आप खाना लगाइए, वो भी आता ही होगा। सरमद साहब के कहने पे ख़वातीन जो उसकी मुंतज़िर थीं, सरमद साहब के कहने पर खाना लगा दिया गया था। सब खाने में मशगूल थे, लेकिन खाने के बाद सब चाय भी पी चुके। अच्छी खासी महफिल जमी रही, लेकिन एहतशाम फिर भी नहीं आया। अब सारा का तो परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी सातवें आसमान को छूने लगा था। वो बेबसी से अंदर ही अंदर कुर्ती जा रही थी। दादी और सामिया को अहमद घर छोड़ने जा ही रहा था, तब पोर्च में एहतशाम की गाड़ी की आवाज़ पर सभी मतवज्जा हुए थे। लगता है एहतशाम आ गया है। शाजिया तो भतीजे की आमद पर खुशी से चहक उठी थी, लेकिन कोई सारा से पूछता कि उस वक्त उसके अंदर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम ने अंदर दाखिल होते ही सबको सलाम कहा। फिर पुप्पो और सुल्तान अंकल से मिलने के बाद दादी और सामिया की तरफ देखा, जिन्हें वो पहली बार देख रहा था। ये सामिया है बेटा, इस घर की होने वाली बहू, और ये इसकी दादी हैं। हुमैरा ने उनका तारुफ करवाया और साथ ही उन्हें ये भी बताया कि ये हमारा बेटा एहतशाम है। तो दादी ने बहुत खुशी से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। एहतशाम ने सामिया के सलाम के जवाब में सर को ज़रा सा खम करते उसके सलाम का जवाब दिया था। सामिया को भी पहली नज़र में ही वो अपनी शख्सियत और अंदाज से बहुत सुलझा हुआ और एक अच्छा इंसान मालूम हुआ था। बेटा, तुम्हें बताया था कि आज ज़रा जल्दी आ जाना, मेहमान आ रहे हैं, सरमद साहब ने बेटे को मुखातिब किया था। जी पापा, बिल्कुल मुझे याद था। एक्चुअली मैंने दुबई वाली पार्टी का आपसे जिक्र किया था। उनके कुछ लोग आ रहे हैं, उनके लिए होटल में अरेंज करवाया था, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि आज मैं डिनर उनके साथ करूं। मैंने एक्सक्यूज़ किया कि घर पर कुछ गेस्ट हैं, लेकिन वो लोग बहुत हामली रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो बस टाल ही नहीं सका। अमजद साहब को उनके साथ डिनर के लिए कहा था, लेकिन अचानक से उनके घर पर कोई इमरजेंसी हो गई थी, सो मजबूरन मुझे ही जाना पड़ा।
फ़ोन की बैटरी भी डेड थी। कुछ मसरूफियत की वजह से ध्यान ही नहीं रहा कि आपको एक कॉल ही कर दूं। सॉरी, मैं आप सबसे इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एहतशाम ने अपने सीने पे हाथ रखते हुए सामिया और पप्पू लोगों से माजरत की थी। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो चलता रहता है और हम लोग तो अभी कुछ दिन तक यहीं हैं। लेकिन सामिया लोग पहली बार आए थे तो शादिया ने उसे प्यार करते हुए कहा। अरे बिल्कुल भी नहीं एहतशाम भाई, आपको एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसों आप सबके साथ हमारे घर डिनर पर आएंगे। हाँ, अगर आप ना आए तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। सामिया ने बहुत मोहब्बत से कहा तो सभी चेहरों पर खुशी लिए उसे देख रहे थे कि सामिया एक खुश मिजाज बच्ची है। ओके, डन हो गया, इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। एहतशाम ने भी ताख़ीर से आने पर शर्मिंदगी से बचने के लिए उसकी पेशकश फ़ौरन से ही कबूल कर ली थी। वो लोग इजाज़त लेते रुखसत हो चुके थे। एहतशाम भी एक्सक्यूज़ करता चेंज करने के लिए ऊपर की जानिब कदम बढ़ा गया, जबकि शाजिया ने बेटी को देखा जो आराम से उनके पास बैठी थी। सारा मेरी जान, जाओ, एहतशाम आया है, उसके कपड़े निकाल दो और डिनर तो वो कर चुका है, लेकिन चाय का तो पूछो। शाजिया ने रसान से बेटी को समझाया तो वो इस बात में सर हिलाती उठकर ऊपर की तरफ आ गई। ऊपर आई तो एहतशाम वार्डरोब में हैंग किए हुआ अपना एक शलवार कमीज सूट निकाल कर मुड़ा ही था कि सारा अंदर दाखिल हुई। अभी भी क्या ज़रूरत थी आने की, वहीं रह जाते ना होटल में ही। सारा सीने पर दोनों हाथ बाजू बांधे हुए लफ्ज़ होटल पर जोर देती उसे कड़ी निगाहों से देखती हुई मुखातिब थी। सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे पता है आप नाराज़ होंगी, लेकिन मैं चाह कर भी उन लोगों की बात नहीं टाल सका। अच्छा बताएं, कैसे मानेंगी? मैं चेंज कर लूँ थोड़ी देर, फूफू के पास बैठकर आपको आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। एहतशाम ने उसके करीब आते हुए उसे शानों से थामे हुए मोहब्बत से कहा। हालांकि वो आज खुद भी बहुत थका हुआ था, लेकिन उसे मनाने की जुस्तजू में आइसक्रीम खिलाने की भी पेशकश कर डाली। कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। बहुत अच्छे से जानती हूँ कौन से डिनर चल रहे हैं आपके। सारा ने मुंह बसोरे हुए चेहरा मोड़ लिया। क्या मतलब, क्या जानती हैं? कौन से डिनर चल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। एहतशाम ने उसकी थोड़ी से उसके चेहरे का रुख अपनी से मोड़े हुए नासमझी से पूछा था। वही जिसकी उस रोज़ आप बात कर रहे थे कि होटल में रूम बुक करवाएंगे। अब इतने मासूम क्यों बन रहे हैं? डिनर डेट तो आज हो चुकी है, अब ये भी बता दीजिए कि रात कब वहाँ गुजारने वाले हैं। सारा ने उसकी आंखों में आंखें डाले अंदर पनपते शक को लफ्ज़ों का पैराहन पहनाया। स्वीट हार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे बारे में इतनी जल्दी बदगुमान क्यों हो जाती हैं? वो महज एक मजाक था जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। और आपके होते हुए मैं क्यों किसी और के साथ रात गुजारूंगा या डिनर डेट पर जाऊंगा? एहतशाम ने उसके इंकशाफ पर तासुफ से उसे देखा और सर पकड़ कर रह गया। आज बहुत थक गया हूँ, अगर आपके हाथों की बनी हुई मज़ेदार सी एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। एहतशाम ने उसे खामोश पाकर अपनी कनपट्टी सहलाते हुए चाय की फरमाइश की थी। बिल्कुल भी नहीं, जाकर खुद बना लें। सारा ने साफ इनकार किया और वहाँ से चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई। एक बार शादी से पहले भी आपसे चाय की फरमाइश की थी और आज दूसरी बार कर रहा हूँ, तब भी जवाब ना ही था। मतलब आज भी ना ही समझो। अच्छा ठीक है, आप किचन में मेरे पास खड़ा होकर मुझे बताइएगा। आज मैं अपने लिए और आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाऊँगा। एहतशाम ने लजाजत से कहा कि शायद वो मान जाए। क्यों, मैं क्यों खड़ी हूँ आपके पास? आप किसी और को ही खड़ा कीजिए अपने पास। सारा ने ढिठाई से कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ वापस और अब वहीं होटल में ही रात गुजारूंगा। एहतशाम भी हैंग किया हुआ सूट वहीं सोफे पर फेंकते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाए बाहर की जाने बढ़ गया, जबकि सारा हैरत का मुजस्मा बनी बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त गुस्सा भी शदीद था। जाएं जहाँ मर्जी जाएं, जब मर्द जाने की ठान ले तो उसको जितना मर्जी रोक लो, लेकिन वो नहीं रुकता, बल्कि वो किसी की आँख के आंसुओं को भी पैरों तले रोल के गुजर जाता है। दरवाजे की सिम देखते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई। बेबसी से कुर्ते हुए अपने आंसू साफ करती वो नीचे आ गई थी कि वो इस बेवफा शख्स के लिए बिल्कुल भी नहीं रोएगी, बल्कि नीचे मामा लोगों के पास बैठेगी तो जहन इस शख्स की तरफ से हटा ही रहेगा। लेकिन वो जैसे ही बीजान के कमरे में दाखिल हुई
تو احتشام کو سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے دیکھ کر شدت رہ گئی۔ آؤ بیٹی سارا، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بی جان نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا تھا۔ احتشام بیٹا، تم چینج کر لیتے، ہم تو یہیں ہیں، کافی تھکے ہوئے بھی لگ رہے ہو۔ سارا اٹھو بیٹا، احتشام کے لیے چائے بنا کر لے آؤ، میرا بچہ بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ شازیہ پھپھو بیک وقت ان دونوں سے ہی مخاطب تھیں۔ جی بس چینج کرنے لگا تھا، پھر سوچا تھوڑی دیر آپ کے پاس ساتھ گپ شپ لگا لوں، آپ بھی تھکی ہوئی ہوں گی، آرام کرنا ہوگا، پھر بعد میں چینج کر لوں گا۔ اور سارا تو مجھے چائے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے خود ہی انہیں منع کر دیا کیونکہ وہاں کھانے کے بعد چائے بھی پی لی تھی۔ احتشام نے اب تک ایک بار بھی اس کی سمت نگاہ نہیں کی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا دفاع کر گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کام وہ نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے اسے کوئی فورس کرے۔ سارا کو لگا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی جو جہاں شان بے نیازی سے شازیہ سے باتوں میں مشغول تھا۔ جلد ہی محفل برخاست ہوئی، سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے آئے۔ احتشام بھی اوپر آیا تو چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ بیڈ روم ابھی تک ویران تھا، سارا وہاں نہیں تھی۔ وہ سگریٹ، کمفرٹر اور پلو اٹھائے کہ لائبریری میں آ گیا۔ سر درد کی وجہ سے اس نے سگریٹ سلگایا تھا، لیکن اس آدھے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہی وہ صوفے پر لیٹ چکا تھا اور آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ احتشام، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ اس کے سرہانے کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ بھاری آواز میں جواباً پوچھا، چائے پینے؟ سارا اب تک کچن نہیں تھی۔ پہلے یہی سوچتی رہی کہ اب اسے کیسے منا پائے گی۔ اس نے نہ صرف اس کے بارے میں غلط سوچا تھا بلکہ غلط باتیں بھی کی تھیں، پھر اس کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا لائی تھی۔ اب اس کی ضرورت نہیں تھی، میں سونے کی کوشش کر رہا ہوں، خواہ تکلیف کیا آپ نے؟ احتشام نے ہنوز اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے جواب دیا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سارا اس کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے بازو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، بلکہ بہت خوش ہوں کہ پہلے لڑکیوں کے ساتھ میرے افیئرز بناتی تھی اور آج لڑکوں کے ساتھ ڈنر ڈیٹ بھی کروا دی۔ احتشام نے بازو ہٹائے سنجیدہ سے انداز میں اسے دیکھا۔ سوری نا، اب نہیں کروں گی۔ میں کیا کرتی، آپ کا سیل فون آف تھا، کافی بار ٹرائی کیا تھا تو بس مجھے لگا۔ سارا معصوم سی شکل بناتے ہوئے اپنی پریشانی کہتی ادھورے جملے کے ساتھ خاموش ہو گئی تھی۔ اور آپ کو لگا کہ میں کسی کے ساتھ ڈنر ڈیٹ پر ہوں یا روم بک کرواتا پھر رہا ہوں، ہے نا؟ کیا سمجھتی ہیں آپ احتشام آقا کو کہ میں اتنا لوز کریکٹر ہوں؟ احتشام اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ بس مجھے نہیں پتا آپ کو لے کر مجھے کیوں ہمیں ستانے لگتے ہیں۔ اب نہیں کروں گی نا، سارا نے کان پکڑے ہوئے اسے بہت معصومیت سے کہا۔ احتشام کو اس کی معصومیت پر ہمیشہ کی طرح بلا کا پیار آیا تھا، سو اس نے ناراضگی ختم کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور مسکرا دیا۔ اٹھیں، اب میرے ساتھ روم میں چلیں۔ اور یہ سگریٹ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا آج پھر سے؟ سارا نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جو اب تک اس سے دور بھاگتی تھی، اب خود اسے ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ کچھ تو اس کی اس ادا پر، کچھ اس کی معصومیت دیکھ کر احتشام کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ جب چائے نہیں بنا کے دیں گی اور میرے بارے میں غلط گمان کریں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ کندھے اچکاتا پلو اور کمفرٹر اٹھائے خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ سارا بھی سگریٹ کی ٹپیا کو باسکٹ میں پھینکتی اس کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ میں میز سے چائے کی ٹرے اٹھاتی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ چائے پی لیں، پھر میرا آئس کریم کا موڈ ہو رہا ہے، سارا نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا اپنا چائے پینے کا ارادہ بدل چکا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ اب میرا موڈ نہیں ہے، آپ پیشکش ٹھکرا چکی ہیں تو؟ احتشام نے چائے کا سپ لینے کے بعد مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا تھا۔ تو میں پھر سے ناراض ہو جاؤں گی، سارا نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایکٹنگ نہ بھی کرتی تب بھی میں آپ کو لے جاتا۔ احتشام نے اس کی مصنوعی ناراضگی کو بھاپتے ہوئے اس کی ناک کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دباتے ہوئے مسکرا کر اور چائے ختم کرتے ہی وہ اسے آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔
تمام رات سے دونوں میں باتیں ہوتی رہیں اور جب لوٹے تب تک دونوں کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ احتشام تو خاصا تھکا ہوا تھا، آتے ہی بیڈ پر گرا تھا اور ہمیشہ کی طرح آنکھوں پر بازو رکھے نیند کی وادی میں اترنے کے لیے تیار تھا۔ جب سارا بھی تھوڑی دیر میں ہی لائٹ آف کرتی، اس کا بازو کھینچے اس پر سر رکھے اس کے پہلو میں چھپتی آنکھیں موند گئی تھی۔ احتشام ایک بار پھر سے حیران ہوا تھا۔ آج وہ خود فاصلوں کو مٹانے کی جستجو میں تھی اور احتشام کے لیے یہ احساس تھکاوٹ میں سکون بخش ثابت ہوا تھا۔ آج سب لوگ سامیہ کے گھر پر ڈنر پر مدعو تھے۔ وہ لوگ وقت سے پہلے ہی چلے گئے تھے اور راستے میں ہی احتشام نے کافی ساری کھانے کی ڈشز ایک اچھے سے ریسٹورینٹ سے پیک کروا لی تھیں۔ فروٹس اور کیک بھی پیک کروا لیا تھا۔ سامیہ اتنا کچھ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس کی دادی اور وہ ناراض ہو رہی تھی کہ اتنا تکلف کیا ہے، اور جب اسے پتہ چلا کہ یہ سب احتشام نے کیا ہے تو وہ اس سے بھی نالا تھی۔ آپ نے مجھے اس روز بھائی کہا تھا، اور بھائی بہنوں کے ہاں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں آتے۔ باقی سب سے تو سامیہ پہلے ہی مل چکی تھی، ان کے ساتھ بات کر کے ان کے بارے میں کسی حد تک جان بھی چکی تھی، لیکن احتشام سے تو اس روز بالکل سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، اور آج اس کے الفاظ سن کر بساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ احتشام کی بات پر اسے اپنا بھائی سمر یاد آ گیا تھا کہ آج اس موقع پر دادی کے علاوہ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ احتشام کو لگا کہ شاید وہ اس کی کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہے۔ جب ہی وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ آئی ایم سوری اگر میری کسی بات سے ہرٹ ہوئی ہیں تو، لیکن مجھے نہیں لگتا میں نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ آپ نے اس دن مجھے بھائی کہا تو مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے لگا کہ آج میں پہلی دفعہ اپنی بہن سے ملنے جا رہا ہوں، تو ایسے تھوڑی ہی اچھا لگتا ہے۔ اور پھر آپ اکیلی ہیں، ماشاءاللہ سے اتنے مہمان ہیں، تو سوچا کہ کچھ آپ بنا لیجیے گا، باقی یہ سب ہے نا، آپ کچن میں مصروف رہنے کی بجائے ہمارے ساتھ بیٹھیے گا، بھئی آپ کے لیے ہی تو ہم لوگ آئے ہیں۔ احتشام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تو اس کے رونے میں روانی آئی۔ اگلے ہی پل ضبط کرتے اس نے آنسو پوچھ ڈالے۔ ارے نہیں، میں آپ کی کسی بات سے ہرٹ نہیں ہوئی، ایکچولی میرے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ آج طویل مدت کے بعد کسی نے بہن کہا تو بہت اچھا لگا مجھے، بس اپنے بھائی کی یاد آ گئی تھی۔ کیا واقعی میں مجھے اپنی بہن سمجھتے ہیں؟ مطلب کہنے کی حد تک، یا واقعی اس رشتے کو ہمیشہ ایسے ہی نبھائیں گے؟ سامیہ نے افسردگی میں کچھ زیادہ ہی پوچھ لیا تھا۔ اس بات کا احساس اسے بعد میں ہوا، لیکن احتشام کو اس کا سوال بالکل بھی برا نہیں لگا تھا۔ او آئی ایم سوری، سمر کا سنتے ہی احتشام نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ بالکل، کہنے سے رشتے تھوڑی ہی بنتے ہیں، اور جب کہا ہے تو پھر نبھانا بھی پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے احتشام کو اپنے بھائی کے روپ میں پایا ہے تو زندگی کے ہر مقام پر آپ کو بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں کسی رشتے کے ساتھ بھی ناانصافی برتنے کا قائل نہیں ہوں، ہر رشتے کو اس کے مقام پر رکھ کر اس کے حصے کا حق اسے دینا چاہتا ہوں، احتشام نے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ سے کچھ مانگوں تو یقیناً آپ انکار نہیں کریں گے، بھائی کبھی بھی بہنوں کی بات کو نہیں ٹالتے۔ سامیہ نے ایک آس کے ساتھ سوال داغا۔ جی ضرور، کہیے، اب آپ اپنے بھائی سے کچھ بھی منوانے کا حق رکھتی ہیں، احتشام نے مسکرا کر کہا۔ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر احمد کو معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے، لیکن جب تک آپ انہیں معاف نہیں کریں گے نہ تو آپ سکون میں رہیں گے نہ ہی احمد، تو پلیز میری خاطر انہیں معاف کر دیجیے، یہ سوچ کر کہ خدا بھی تو اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اپنے بندوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ ہم درگزر سے کام لیں، اور اب تو وہ بدل چکے ہیں نا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں قدم رکھوں تو میرے محرم اور میرے بھائی کے درمیان کوئی خلش نہ ہو۔ سامیہ نے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس پر نگاہیں مرکوز کی، جو کچھ پل تو خاموش رہا، لیکن وہ پہلے ہی حامی بھر چکا تھا، اس لیے اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، گو کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اب آپ کو بہن مانا ہے تو آپ کی خوشی کے لیے میں نے اسے معاف کیا، احتشام نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سامیہ نے اسی لمحے احمد کو میسج کر کے ڈرائنگ روم سے باہر بلوایا تھا،
کیونکہ نمبرز کا تبادلہ تو رشتہ طے ہونے کے ساتھ ہی ہو چکا تھا۔ احمد بھی اگلے چند سیکنڈ بعد ان کے ساتھ موجود تھا۔ آپ احتشام بھائی سے معافی مانگ لیں پلیز، تاکہ تمام میٹر شادی سے پہلے سالو ہو جائیں۔ سامیہ اپنی بات کہتی کچن کی طرف آ گئی تھی، جبکہ وہ دونوں لاؤنج میں کھڑے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں طرف خاموشی حائل رہی۔ احتشام پلیز مجھے معاف کر دو، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مرتے دم تک تم سے معافی کا طلبگار رہوں گا، یا پھر مجھے کوئی ایسی سزا دے دو کہ شرمندگی کا یہ بوجھ کچھ کم ہو سکے۔ احمد نے پشیمانی سے سر جھکائے، پھر سے معافی مانگی تو احتشام نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی دہرانے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں اور سامیہ کو خوش رکھو گے۔ یار میں تو تمہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، کب تم نے مجھ سے دشمنی پال لی مجھے نہیں پتا۔ اگر کچھ برا ہو بھی رہا تھا، تمہارے ساتھ غلط ہو رہا تھا، ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھتے۔ احتشام اپنی شرط اس کے سامنے رکھنے کے ساتھ ہی شکوہ کرنا بھی تھا۔ جواباً احمد کچھ بھی نہیں بول پایا تھا، بس اس سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ احتشام کی آنکھوں کے کناروں پر بھی نمی تھی۔ بڑوں کے بلاوے پر دونوں آنکھیں صاف کرتے ڈرائنگ روم کی طرف آ گئے تھے۔ خوشگوار ماحول میں سب نے ڈنر کیا اور پھر چائے پینے کے بعد کچھ دیر محفل جمائے سب ہی بہت خوش تھے۔ سب انہی مسکراتے چہروں کے ساتھ گھر لوٹ آئے تھے۔ ایسے لگتا تھا دھیرے دھیرے شمس ولا کی کھوئی ہوئی خوشیاں پھر سے لوٹنے لگی ہیں۔ آخری ہفتے میں گھر میں خوب ہلہ گلا تھا اور ڈھولک بھی رکھ دی گئی تھی۔ خورشید بوا اور مرینا بھی اس بار پہلے ہی آ گئی تھیں۔ آشا بھی گھر کی بیٹی تھی، اس لیے اسے اور خرم کو بھی ہفتہ بھر پہلے ہی بلا لیا گیا تھا۔ سمی بھی اب بہتر تھا اور آفس آنے لگا تھا، اس لیے احتشام شادی کی تیاریوں کی وجہ سے آفس بس 1-2 گھنٹے کے لیے ہی جاتا۔ خواتین کی شاپنگ تو عروج پر تھی، کیونکہ شادی میں 2 روز ہی بچے تھے۔ احتشام بھی ان آخری دنوں میں ان کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا تھا اور آخری روز تو سب نے مل کر باہر ہی ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تھا۔ اگلے روز مہندی کا فنکشن تھا۔ احتشام شادی کی تیاریوں کو بڑوں کے ساتھ ساتھ ذمہ داری سے دیکھ رہا تھا۔ اب جب سامیہ کو بہن کہا تھا تو دوہری ذمہ داری تھی۔ اس نے شادی سے 2 روز قبل اسے نہ صرف شاپنگ کروائی تھی، بلکہ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اچھی خاصی رقم بھی اسے دے آیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر لے گی، اور ان کی طرف سے سارے انتظامات بھی احتشام ہی دیکھ رہا تھا۔ دادی تو بہت خوش تھیں اور اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے سامیہ کے گھر کے قریب ہی ایک میرج ہال بک کیا گیا تھا۔ احتشام ہی سارا اور سامیہ کو پارلر لے جانے والا تھا، اور ہمیشہ کی طرح مرینا بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے پہلے سے تیاری کیے بیٹھی تھی۔ وہ باہر سے آیا تو سارا نیچے کہیں نظر نہیں آئی، تو ماما سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ساریہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صبح سے اوپر اپنے کمرے میں ہی ہے۔ ہاسپٹل کے لیے کہا ہے لیکن وہ نہیں مان رہی کہ احتشام آئیں گے تو ان کے ساتھ جاؤں گی۔ کیا ہوا سارا؟ ماما بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ احتشام اوپر کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر بے سود پڑے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ کل کھانا باہر سے کھایا تھا نا، بس اسی وجہ سے صبح سے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں، میں گھر پر ہی رہوں گی، آپ جائیں، سامیہ کو بھی پارلر لے جانا تھا نا۔ سارا نے احتشام کی آواز پر آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھا اور فنکشن پر جانے سے انکار کر گئی۔ آپ چلیں میرے ساتھ ہاسپٹل چلتے ہیں، میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتا، احتشام نے رسان سے کہا۔ مجھے نہیں جانا احتشام، پہلے ہی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، بس آپ جائیں، سارا نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، آپ چل رہی ہیں یا پھر اٹھا کر لے چلوں؟ احتشام نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، بلکہ آگے بڑھا ہی تھا کہ سارا احتجاجاً پیچھے کو ہٹی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے سب مہمان ہیں۔ سارا نے اس کے بے باک انداز میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے گویا اسے اطلاع دی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اٹھیں اور چلیں میرے ساتھ، ورنہ پھر میں ایک نہیں سنوں گا۔ احتشام بھی وہیں کھڑا تھا اور اسے ساتھ لیے بغیر جانے سے انکاری تھا۔ سارا اس کی ضد کے آگے ہارتی ہوئی خاموشی سے اٹھ گئی تھی، لیکن اسے چکر آ رہے تھے۔ جب ہی وہ گرنے کو تھی لیکن احتشام نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ اسے سہارا دیے نیچے آیا۔ حمیرہ کو بتا کر وہ اسے ہاسپٹل لے کر نکل گیا تھا۔ شی از پریگننٹ، اور اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں، جی بھی متلا سکتا ہے، سو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، بس آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں اور یہ میڈیسن کسی بھی اسٹور سے لے لیجیے،
میڈیسن لیں گی تو بہتر فیل کریں گی۔ ڈاکٹر نے سارہ کے چیک اپ کے بعد احتشام کو خوشخبری سنائی تو اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوشی اور محبت سے لبریز نگاہوں سے سارہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ سارہ، میں آج بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ آپ نہیں جانتی آپ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ اسٹور سے میڈیسن لینے کے بعد جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، احتشام نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے، محبت پاش نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اپنی والہانہ خوشی کا اظہار بہت جوش و خروش سے کیا تھا۔ جواباً سارہ جھیپ کر نگاہیں جھکا گئی۔ آپ خوش ہیں؟ سارہ نے اس کی خوشی کو محسوس کرنے کے بعد جانے کیوں یہ سوال کیا تھا۔ آف کورس سویٹ ہارٹ، بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور آپ؟ احتشام کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی سارہ کا ہاتھ تھا، جو اب جواب کے ساتھ ہی اس نے سارہ سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ آپ خوش ہیں تو میں بھی بہت خوش ہوں۔ سارہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ وہ فنکشن میں نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے احتشام نے اب اسے بالکل بھی مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اسے زبردستی تھوڑا سا فروٹ کھلایا، کیونکہ وہ اور کچھ بھی کھانے پر راضی نہیں تھی۔ میڈیسن دے کر زیبا کو اس کے پاس چھوڑ کر یہ تاکید کر کے آیا کہ وہ اس کے لوٹنے تک سارہ کے پاس سے ہلے گی بھی نہیں۔ وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، لیکن وہی مرینا اور سامیہ کو پارلر لے گیا تھا، اور راستے میں سامیہ سے ایکسکیوز کرتے سارہ کی طبیعت کا بتایا کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہاسپٹل لے گیا تھا تو دیر ہو گئی۔ اوہ، خیریت تو تھی نا؟ کیا ہوا سارہ بھابھی کو؟ اس کے چہرے کی انوکھی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے سامیہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ سارہ بیمار ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، جب احتشام نے بتایا کہ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن وہ اگلی بات نہیں کہہ پایا تھا۔ بھلے وہ بہت خوش تھا، لیکن سامیہ اور مرینا کے سامنے وہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے سے گریز ہی برت گیا۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ احتشام سارہ کی وجہ سے جلدی ہی واپس آ گیا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان اسی میں لگا تھا۔ لیکن جب واپسی پر احتشام اور سارہ سے قبل ہی زیبا اور کرن نے انہیں یہ خبر سنائی تو سب خواتین ان کے کمرے میں پہنچ گئیں۔ بی جان کے لیے تو احتشام کی طرح یہ خوشی ہر خوشی سے بڑھ کر تھی۔ ان کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جبکہ حمیرہ اور شازیہ کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ سب ہی اس کی بلائیں لیتی اسے ڈھیروں دعائیں دے رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ احتشام کو بھی لیکچر دیا جا رہا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھے۔ وہ بھی مسکرا کر اسبات میں سر کو ہلا گیا اور سوچ رہا تھا کہ اس کام کے لیے تو اسے کوئی نہ بھی کہتا تب بھی وہ جی جان سے کرتا۔ جی دوست، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔